बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अश-शाकिरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार शुक्र अदा फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। इरशाद बारी ताला है, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और अदा अता करूँगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ फरमाया करते थे, या अल्लाह मुझे अपना बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार और ज़िक्र करने वाला बना, तुझसे बहुत ज़्यादा डरने वाला, तेरी अताअत करने वाला, तेरे लिए मार मिटने वाला, तेरी ही जानब रुजू और अनाबत करने वाला। मेरे परवरदिगार, मेरी तौबा कबूल फरमा, मेरी हुज्जत साबित कर दे, मेरे दिल को हिदायत दे, मेरी ज़ुबान रास्त फरमा, मेरे सीने को कीना और बुग़्ज़ जैसी लग़ज़शों से महफूज फरमा। नाज़रीन किराम, आज का हमारा मौजू बेइंतहा अहमियत का हामिल है और ये सिर्फ़ उम्मत मुसलमान के फ़र्ज़ंदों और बेटियों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया का हर शख्स किसी ज़ुबान, किसी मुल्क, किसी वतन, किसी जगह से किसी ज़ुबान का बोलने वाला हो, उनके लिए भी अहमियत का हामिल है। आज का हमारा मौजू है जी इत्तिबाए सुन्नत की फ़जीलत और अहमियत। मैं शुरू में ही अपने मेहमानों का तारुफ़ आज करवा दूँ। मेरे साथ अल्लामा मोहम्मद आमिर बरकाती हैं, नौजवान स्कॉलर हैं, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। उनके साथ शेखुल हदीस हैं अल्लामा बदरुज़्ज़मान क़ादरी साहब, और उनके साथ पक्के ठक्के सूफ़ी के जो साहबज़ादे हैं मुफ्ती खलील अहमद यूसुफ़ी साहब, हज़रत अल्लामा मुनीर अहमद यूसुफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के ये साहबज़ादे हैं। नाज़रीन किराम, पहले एक बात ज़हन में रख लीजिए कि एक चीज़ है इताअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरी है इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इताअत का मतलब है कि हुक्म पर अमल करना, हुक्म बजा लाना, और इत्तिबा का मतलब है कि अमल जो है अमल करना, इत्तिबा अमल करना, उसका अमल से ताल्लुक़ है इत्तिबा का। इसकी फ़जीलत और अहमियत क्या है और इससे हमें क्या हासिल होता है, मैं बुनियादी तौर पे पहले अर्ज़ कर दूँ कि अल्लाह करीम ने इसकी अहमियत कुरान हकीम में वाज़े फरमाई है। पहले तो अल्लाह ताला ने 209 मकामात पर अपनी रुबूबियत को अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब होने की तरफ निस्बत से करवाई है। इससे एक तो अहमियत का अंदाज़ा होता है। दूसरा, 36 मकामात पर कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने अतीउल्लाह व अतीउर रसूल का हुक्म दिया है, और 16 मकामात ऐसे हैं जहाँ सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म दिया गया है। कहीं भी कुरान के 30 पारों में अल्लाह ने ये नहीं कहा सिर्फ़ कि मेरी इताअत करो, सिर्फ़ अकेले इताअत का हुक्म नहीं। जहाँ आया मेरी इताअत को अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, मन युति रसूला फ़क़द अता अल्लाह, इस तरह के जो आयात मुबारक आई। अब अल्लाह के महबूब बनने के लिए, अल्लाह का महबूब बंदा बनने के लिए भी अल्लाह ताला को अपने बंदों से बड़ा प्यार है। वो कहते हैं मेरे महबूब बंदे बन जाओ। किस तरह बनोगे? कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। इत्तिबा मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करोगे, मेरे महबूब बंदे बन जाओगे। तो ये इत्तिबा जो है ये कितनी अहमियत की हामिल है। और फिर इत्तिबा उस ज़ात पाक की जो है वो, उससे हमें हासिल क्या होता है? हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा से हासिल होता है कि हमें शऊर ज़ात हासिल होता है, हमारी तश्कील ज़ात होती है, हमारी तकमील ज़ात होती है। इन तीनों पे भी हम तफसील से जब आगे चलेंगे तो मैं इस पर बात करूँगा। वो किसी ने कहा था कि लफ्ज़ तो लफ्ज़ ही सिखाते हैं, आदमी आदमी बनाते हैं। लोग कानों से नहीं आँखों से बनते हैं। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का अल्लाह ताला ने कितना ज़ोर दिया कि अल्लाह करीम ने फरमा दिया कि ये मेरा शाहकार रुबूबियत है, इसको सामने रख लो और तुम क्या करो कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये नमूना कमाल है, ये बेस्ट मॉडल फॉर ह्यूमैनिटी है, इनको तुम फॉलो कर लोगे। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ अपने प्रोग्रामों में भी कि 63 साला हयात के अंदर दुनिया की सारी खैरें, दुनिया की सारी भलाइयाँ, दुनिया की सारी अज़मतें, दुनिया की सारी रिफ़तें जो हैं वो इस 63 साला हयात पाक में हैं। और दुनिया का एक उसूल है नाज़रीन किराम
کہ ہمیشہ جو دنیا میں ایجادات ہوتی ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے، پاکستان جس طرح بنا، پہلے تھیوری آتی ہے پھر پریکٹیکل بعد میں آتا ہے۔ دنیا کی واحد مثال ہے کہ 40 برس اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکل دنیا کو دکھایا ہے کہ یہ دیکھو، اور پھر 40 برس کے بعد جا کے تھیوری ساتھ دی ہے۔ آپ حیران ہوں گے اس بات پہ کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک تھا، جب کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو آپ نے دعوت اسلام دی تو کیا ثبوت دیا؟ فقط لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے درمیان یہ پریکٹیکل 40 سال میں نے کر کے دکھایا ہے۔ تم وہی لوگ ہو نا جو مجھے صادق و امین کہتے تھے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صحابہ نے کیسے کی ہے، ناظرین کرام، اس کی مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ حرمت شراب کا حکم آتا ہے تو مدینہ کی گلیوں میں یوں سیلاب آ گیا، شراب کا لوگوں نے اسی وقت بہا دیا۔ تحویل قبلہ کا حکم آتا ہے، کسی نے اف وٹ نہیں کیا، تحویل قبلہ کا حکم آیا، چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف ہو گیا، ایک لمحے میں صحابہ نے ادھر ہی اپنے چہرہ آئے مبارک جو تھے وہ اسی طرف پھیر لیے۔ پھر صحابہ کس طرح محبت کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کھایا، جس طرح آپ بیٹھے، جس طرح آپ نے پہنا، جس طرح آپ نے مشاورت کی، عام زندگی کے اعمال، چھوٹے سے چھوٹے بظاہر اعمال سے لے کر اور حکمرانی تک، ہر لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح فالو کیا ہے صحابہ نے، کس طرح اتباع کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی ہوئی پھینک دی ہے، سارے صحابہ نے اپنی انگوٹھیاں پھینک دی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، ایک درخت کے نیچے سے گزرتے جھک جاتے ہیں، لوگوں نے کہا جی اس کی تو ٹہنیاں اوپر تھی آپ جھک گئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی جھکے تھے۔ ایک جگہ لیٹ گئے، لوگوں نے کہا جی اب کیوں لیٹے ہیں، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں میں نے لیٹے ہوئے دیکھا تھا۔ اس درخت کو بھی عبداللہ بن عمر پانی دیتے تھے، اس کا خاص خیال رکھتے تھے، اس سے محبت کرتے تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی سے سوشل ڈسٹینسنگ کی ہے، کوڑ کے مریض سے دور سے ہی اس سے بیعت لی ہے، صحابہ کرام نے بھی اس سے ہاتھ نہیں ملایا۔ اگر کسی صحابی سے، ایک صحابی سے خطا ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں وقتی طور پر، اس کے بیوی، بچے، دوست، سکے بھائی، خاندان والے بھی اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ ہے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ صلح حدیبیہ میں صحابہ کرام کو تعامل تھا بظاہر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کروایا ہے، سارے صحابہ نے اسی وقت اپنے بال جو ہے ترشوا لیے ہیں۔ تو اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سیکھے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی لیے تمام غیر مسلم سب کی کتابیں، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ایک طالب علم ہوں ویسٹ کا، میں نے پڑھا ہے، اس بات کو سارے مانتے ہیں کہ پوری تاریخ عالم میں جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان کو فالو کیا، ان کا اتباع کیا، ان کی اطاعت کی، اس طرح دنیا کے کسی لیڈر، کسی رہنما، کسی نبی، کسی پیغمبر، کسی رسول کی اطاعت اس طرح لوگوں نے نہیں کی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو آج اتباع سنت کی فضیلت و اہمیت کیا ہے، اس پہ میں اپنے مہمانوں کی طرف چاہوں۔ علامہ محمد احمد برکاتی، اتباع سے شروع کرتے ہیں جی، اس کی اہمیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی۔ یہ ساغر صدیقی نے سیرت کے بارے میں اپنا نظریہ پیش کیا۔ چلو بڑی مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج پہلی دفعہ شعر پڑھ رہے ہیں برکاتی جی۔ سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، اسرار کائنات ہے سیرت رسول کی۔ ماشاءاللہ۔ بے خبر دلوں کو، اور کسی نے بنجر بھی لکھا ہے، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ واہ سبحان اللہ۔ پھولوں میں ہے ظہور اور ستاروں میں نور ہے، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول۔ سبحان اللہ جی۔ غازی صاحب، یہ اتنا اہم ترین موضوع ہے کہ 14 صدی کے بعد بھی اس کی کوئی اہمیت کم نہیں ہوئی بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اصول دیا ہے اور ہم پوری دنیا میں اس اصول پہ چلتے ہیں، پہلے ہی اپنے اپنے انداز میں، اور وہ یہ ہے کہ ہم جب کسی کے ہاں جائیں، کسی کے گھر میں جائیں، یا ہم یہاں پر ہی آئے ہیں ابھی 92 کے صبح نور پہ، تو یہاں ہمارا آنا جانا چاہے روز کا ہو، لیکن پھر بھی ہم یہاں کلیتاً اختیار نہیں رکھتے۔ جس سیٹ پہ جس کو بٹھایا جاتا ہے وہ اسی پہ بیٹھتا ہے، جس سے جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ اسی کا جواب دیتا ہے۔ اسی طرح کسی کے ہاں جاتے ہیں، وہ جہاں کھلاتا ہے وہیں کھاتے ہیں، جہاں بٹھاتا ہے وہیں بیٹھتے ہیں۔ یعنی ہم یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ جو میزبان ہے وہ میزبانی کا حق اپنے انداز میں بہتر انداز کرتا ہے، اس لیے ہم فالو کرتے ہیں۔ تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل یہ ساری زمین اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے،
تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر سمجھتی ہے کہ میں نے بندوں کو جو دنیا میں رکھنا ہے ان کو کیسے رہنا چاہیے، میری زمین کے اوپر ان کو آباد کاری کس رنگ میں کرنی چاہیے. کیا اپنی مرضی سے جب ہم اپنے ایون کہ باپ اور بیٹا الگ ہوں تو باپ بھی ہر چیز اپنی مرضی کے اپنے بیٹے کے گھر میں نہیں کر پاتا، تو پھر پوری دنیا میں بھی ہمیں اس طرح کا اختیار نہیں ہے کہ ہم جہاں جو جی چاہے وہ کرتے رہیں. اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ کو مبعوث فرمایا، خصوصاً آقا کریم علیہ الصلوۃ کو فرمایا کہ میری زمین پہ رہنا کیسے ہے میرے محبوب سکھائیں گے، ان کی اتباع کرو. میری زمین کا نظام کیسا ہوگا، ان کی اتباع کرو. ایون کہ مجھے رب ماننا ہے نا تو اپنی مرضی سے نہ مانو، جس طرح میرے محبوب نے مانا ہے ویسے تم مانو. اب اس میں جو حضرت مجدد پاک کا ہے کہ او رب محمد اس، کہ اللہ کو اللہ بھی اس لیے مانتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا رب ہے. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے لیے حرز جاں بنایا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمہ جہت خوبیاں، اور آپ سے ما قبل انبیاء اکرام جو آپ سے پہلے بھیجے گئے، ہر نبی ہر دور میں اپنی امت کے لیے ایک بہترین اور کامل نمونہ رہا ہے. ہر نبی اپنی امت کے لیے ایک واجب الاتباع رہا ہے، صرف اپنی امت کے لیے، صرف اپنی امت کے لیے. وہ چاہے ایک ان کی امت علاقہ کی محدود تھی، چاہے وہ خاندان کی محدود تھی یا قبیلے کی محدود تھی یا وقتاً محدود تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم لامحدود اختیارات اور لامحدود ہستیوں کے لیے بھی آپ نبوت کے طور پر آئے ہیں، تو سب کے لیے آپ واجب الاتباع اور واجب الاطاعت ہیں. اب ہم آپ کا اسوہ عالمی اسوہ ہے، یہ صرف شخصی سیرت نہیں ہے، عالمی اسوہ ہے، اور ہر وقت کے لیے ہم دیکھتے ہیں کائنات قیامت تک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ طیبہ طاہرہ آپ کے لیے ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات اللہ نے حضور کو بے اختیار نہیں، سیرت دینے میں بھی، اطاعت دینے میں بھی، اتباع دینے میں بھی با اختیار بنایا. سب سے پہلی قرآن کی آیت، آپ اس پہ ذرا تھوڑا غور فرمائیں، ابھی تک عام لوگوں نے اس پہ توجہ نہیں کی. اللہ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. مطلب بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. کیا پڑھیے؟ مفعول تو ذکر ہی نہیں کیا، اتنا کہا ہے کہ جو پڑھنا ہے اللہ کے نام سے پڑھو. وہ کیا پڑھنا ہے؟ فرمایا یہ بات یہاں پہ ہم شروع اس لیے کر رہے ہیں کہ جو بھی پڑھنا ہے، جس طرح پڑھنا ہے، جہاں پڑھنا ہے، وہ میرے محبوب کی مرضی ہے. پڑھیں گے وہ اللہ کا نام لے کر، لیکن جو بھی پڑھیں گے وہ اپنی مرضی سے پڑھیں گے. اس لیے پوری صورت پڑھ لیں، کہیں پر اس کا مفعول ذکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو با اختیار بنایا اور دنیا کے لیے واجب الاتباع بنا دیا. جی آپ کی طرف آتا ہوں. قادری صاحب، آپ کی انگریزی بہت اچھی ہے تو اس لیے آپ کو انگریزی کی ایک بات زبردست سنانی ہے. یہ دلائی لاما، اس کو نوبل پرائز بھی ملا ہوا ہے. یہ اس کا بڑا خوبصورت قول ہے. یہ اس نے 2016 جنوری 11 میں اس نے یہ لکھا تھا آرٹیکل. کہتا ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائف از دی بیسٹ ایگزامپل فار انٹائر ہیومینٹی. We should follow the path shown by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in order to establish global peace and to end terrorism and tyranny from the world. The Holy Quran as a sacred book which is a priceless gift of God given to mankind for guidance and welfare of entire humanity. کتنی خوبصورت بات ہے. اب آپ بتائیں صلو کما رأیتمونی اصلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب، ایمان کا دار و مدار اتباع رسول پہ ہے، اور میں یہاں قرآن کریم کی ایک آیت کا حوالہ دوں گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. رسولوں کی بعثت کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ ان کی اتباع کی جائے. اگر کوئی امتی اپنے رسول کی اتباع نہیں کرتا تو گویا اس نے اپنے نبی کی بعثت کو نہ سمجھا، نہ جانچا، نہ پرکھا. آپ اپنے اسلاف کو دیکھیں، اپنے ائمہ مجتہدین کو دیکھیں، انہوں نے ایک بات کو بالکل اسٹیبلش کر دیا. سفیان ثوری سے پوچھا گیا کہ محبت کیا ہے؟ آپ فرماتے المحبت اتباع الرسول. محبت کس چیز کا نام ہے؟ اتباع رسول کا نام ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کسی صاحب تقویٰ کو حدیث مصطفیٰ پر عمل کرتے دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ کی یاد آ جاتی ہے. امام مالک فرماتے ہیں کہ میرے نبی کا اتباع کرنا یہ مثل سفینہ نوح ہے. جو اس پہ سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ برباد ہو گیا. اور بشر حافی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں رسالت امام علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ بشر حافی کیا تم جانتے ہو کہ تم اپنے ہم نشینوں میں اتنے ممیز اور ممتاز کیوں ہو؟ تو آپ نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ جی اس کا رسول جانے. تو آپ نے فرمایا اس کی بنیادی وجہ تمہارا میری سنت کا اتباع ہے اور اپنے نیک لوگوں کا احترام ہے. دو فیکٹرز بتائے نا، اتباع
سنت اور نیک لوگوں کا احترام۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے اللہم احینی متبع للسنہ، یا اللہ مجھے جب تک زندہ رکھنا اپنے نبی کی سنت کی اتباع میں زندہ رکھنا، وامیتنی متبعا للسنہ، اور جب موت بھی دینا اتباع مصطفیٰ میں موت دینا، واحشرنی علی اتباع سنہ، اور میرا حشر بھی کرنا تو اتباع سنت کے حوالے سے کرنا۔ انسان کی زندگی کے 3 مدارج ہیں، ایک اس کی حیات ہے، دوسرا درجہ اس کا موت ہے، تیسرا اس کا حشر ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے تینوں مدارج میں اتباع مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مجھے جو ہے وہ ہمیشہ ضرورت رہی ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے، اور اس کی بہترین مثالیں ہمیں صحابہ کی حیات طیبہ میں سے میسر آتی ہیں، جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بڑی وضاحت سے بیان کیا۔ ذوالنون مصری علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ علامت حب الہی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں متبعت حبیب اللہ، اللہ کے رسول کی اتباع کرنا ہی اللہ کی محبت کی جو ہے دلیل اور علامت ہے۔ امام قسطلانی سے جب پوچھا گیا کہ علامت حب الہی کیا، فرماتے ہیں حب القرآن، قرآن سے محبت، و علامت حب القرآن حب النبی کریم علیہ السلام، اور قرآن سے محبت کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام سے محبت، و حب النبی حب السنہ، اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت سے محبت جو ہے وہ آپ کا اتباع ہے۔ یوسری صاحب وہ جو میں نے حدیث پاک پڑھی پہلے تو وہیں سے شروع کریں، صلو کما رأیتمونی اصلی، عبادت بھی اسی طرح کرو گے تو تب بھی، یعنی میں تو یہ سمجھتا ہوں رب تک پہنچنے کے سارے راستے جو ہیں وہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کے جاتے ہیں۔ جی بالکل ایسے یہ درست بات ہے؟ جی بالکل ایسے ہی۔ اچھا، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم نے جس مضمون کا انتخاب کیا ہے اس کا تعلق انسان کے وجود میں آنے سے پہلے بھی ہے اور جنت میں جانے کے بعد بھی ہے۔ ساری زندگی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سے گھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ آپ نے جو حدیث مبارک پڑھی صلو کما رأیتمونی اصلی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سب سے پہلے اس حدیث مبارک کو سنا اور یہ پوری دنیا کو بتایا ہے عبادت اللہ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عبادت قبول ویسے کرنی ہے جیسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبادت کی ہے۔ واہ! اگر کوئی شخص عبادت میں اپنی مرضی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت قبول نہیں ہے، حتیٰ کہ غلطی سے اگر کسی نے ارادتاً نہیں غیر ارادی طور پر بھی غلطی کی تب بھی قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنی غلطی کی نماز کے آخر میں معافی نہیں مانگ لے گا۔ واہ سبحان اللہ! سجدہ صاحب کرو تاکہ غلطی کی معافی ہو جائے اور میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں کتاب الصلاۃ میں ظہر اور عصر کے باب میں حضرت خباب بن ارت کی روایت لکھی، فرمایا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ صحابی آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، تو پیچھے والوں نے پوچھا ظہر اور عصر میں قرات کی آواز نہیں آتی؟ کیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرات نہیں فرماتے؟ کہا کرتے ہیں۔ کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا ہم تکبیر تحریمہ قبلہ کی طرف رخ کر کے کرتے ہیں اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کرتے ہیں، اور آپ کی ریش مبارک ہل رہی ہوتی ہے تو ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرات فرما رہے ہیں۔ اور اس میں مشکات شریف کے ایک اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، کوئی شخص تم میں سے مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ عرض کی حضور کیا کام کرے گا؟ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ واہ! جب میں دیکھوں گا کہ وہ میرے دین کے تابع ہو گیا تو پھر اس کے لیے سرٹیفکیٹ ہے میری طرف سے کہ وہ کامل ایمان والا ہے، کہ اس کا ہر کام اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا آنا جانا کھانا پینا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق۔ وہ ایک صحابی جو تھے نا وہ بیٹھ کے نفل پڑھ رہے تھے، جی جی، دوسرے نے کہا جی اٹھ کے آپ تندرست ہیں اٹھ کے پڑھیں نفل، اس کا زیادہ ثواب ہے۔ انہوں نے کہا نہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نفل پڑھے تھے، میں بیٹھ کے ہی کیا پڑھوں، بات، مجھے ثواب کا لالچ نہیں ہے۔ یعنی یہ جس طرح صاحب ایک اور بات ذرا دیکھیں یوسری صاحب، صحابہ کرام نے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مزاج بنا لیا، جی ایسے ہی ان کے مزاج کا حصہ تھا، وہ ڈھل گئے تھے اس جی ڈل گئے تھے۔ اور سنت کے لیے غازی صاحب قبلہ اپنے آپ کو ڈھالنا پڑتا، اپنی خواہش نفس کی مرمت کر کے اس کو تابع کرنا پڑتا ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے، پھر یہ ڈلتا ہے۔ ایک دن میں کوئی بندہ متبع سنت نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سیکھتے تھے، پھر اس کو اپنے اوپر نافذ کرتے تھے، پھر اس کے بعد اگلی بات سیکھتے تھے۔ اور جو شخص یہ کہے کہ میں سارا پڑھ لوں گا پھر میں اتباع سنت کروں گا تو وہ نہیں کر سکتا،
کیونکہ یہ بنڈل بہت بڑا تیار ہو جاتا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایک شے کے اندر اتباع سنت کی, اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری امت کو یہ فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا, میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر ابا. عرض کی قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور یہ ابا کیا ہے؟ فرمایا ابا یہ ہے کہ جس نے میری تابعداری کی وہ جنت میں جائے گا, اور جس نے میری نافرمانی کی وہ نہیں جائے. دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو قمیض مبارک پہنتے ہوئے جس طرف سے جو ہاتھ پہلے بازو اسی طرح ہی پہن رہے ہیں, جو پہلے آپ نے اپنا دست مبارک دھویا ہے اسی طرح دھو رہے ہیں, جو قدم آپ نے اگر مسجد میں جاتے ہوئے پہلے دایاں رکھا ہے تو دایاں رکھا ہے, باہر نکلتے ہوئے اگر بایاں رکھا ہے تو بایاں رکھا ہے. یعنی اس سے لے کر اور قیدیوں سے اس نے سلوک, جنگ کے معاملات, حکومت میں, مشاورت میں, ہر جگہ جو ہے صحابہ نے کمال کر دیا. جی, اور اگر ہم اب جس طرح آپ نے بات کی لباس کی یا کھانے پینے کی, اگر ہم ویسے ہی کھا لیں تو کوئی ثواب نہیں ہے, پیٹ ہمارا بھر جائے گا. لیکن اگر نظریہ اور اپنی نظر اور اپنا ذہن کی فہم و فراست درست کر لیں تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے سے ثواب ملے گا. کدو شریف کو کھا جی, کدو شریف اس نیت سے کہ سرکار, اچھا میرا خیال ہے اتباع اس چیز کا نام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند بنا لو, جی بالکل, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسند کو ناپسند بنا لو, جی بس یہی سارا. اچھا جی, علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. دیکھیں نا بزرگان دین کے بڑے حوالے دیے قادری صاحب نے. باجی بستامی نے علامہ نے لکھا ہے ساری عمر خربوزہ نہیں کھایا. ان سے کہا کیوں نہیں کھایا؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا سرکار نے اس طرح کاٹا تھا یا اس طرح کاٹا. وہ ایک بزرگ جو تھے وہ فوت ہونے لگے, بڑے مشہور بزرگ تھے, نام اس وقت ذہن میں نہیں, رونا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا جی کیا ہوا, آپ تو بڑے نیک تھے. کہنے لگے باقی تو ساری سنتوں پہ عمل کیا, میری بیٹی کوئی نہیں تھی اور نواسے نواسیاں نہیں تھے, کاش وہ ہوتے تو میں ان کو کندھوں پہ اٹھاتا, نماز میں میرے پیچھے بیٹھتے, میرے دوش پر. اس سنت پہ عمل نہیں کر سکا. یعنی کمال نہیں ہے. اور عجیب امداد اللہ مہاجر مکی کو ایک دن لوگوں نے دیکھا روزے کی حالت میں, تو آپ نے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے. ان کا حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا کہ باقی تو سنتوں پہ عمل ہو گیا, یہ پتھر باندھنے والی رہ گئی تھی. کمال نہیں ہے. بزرگان دین کا ایسا ہی ہے. لیکن میں غازی صاحب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کی طرف بھی توجہ کروں. جی ضرور. وہ یہ ہے کہ جن بزرگان دین نے ان چیزوں پر عمل کیا ہے, تو اس سے پہلے جو بزرگان دین ہیں, اکابرین صحابہ, ماں بعد تابعین, تبع تابعین, انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز کا ایک ایک لحظہ دنیا کے سامنے رکھ دیا. ہاں جی, کچھ بھی نہیں چھپایا اور چھپنے بھی نہیں دیا. سب سے بڑی بات یہ کہ وہ نہ پہنچاتے تو آنے والی قیامت تک کی دنیا عمل سے محروم رہتی. صحیح. سب سے عظیم کام انہوں نے کیا. اور اس کے بعد ماں بعد محدثین نے وہ خطبہ حجۃ الوداع میں کیا فرمایا تھا وہ بتائیں نا. جی آپ نے جو کچھ مجھے دیکھا ہے, جو سنا ہے مجھ سے, یہ سارا بالکل جنہوں نے سن لیا وہ آگے پہنچائیں, اور ہو سکتا ہے کہ تم سے آگے جو سننے والے اس سے زیادہ بہتر انداز میں, اور وہ یہی چیز ہے, اسی طرف اشارہ ہے. اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں وہ جو علم مسلمانوں کے اندر ہے اور کسی قوم کے پاس نہیں آیا اور آئے گا بھی نہیں, علم اسماء الرجال, اس کی ایجاد کا سبب بھی تو یہی ہے کہ لوگوں کو صحیح فہم حاصل ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعتاً حقیقتاً یہ کام اس طرح سے. علامہ صاحب بریک لینی ہے, بہت وقفہ ہوگا ناظرین کرام, اور آج یہ موضوع بڑا اہم ہے اور اس میں بڑے ایمان افروز, سارے واقعات ایمان افروز ہیں, لیکن یہ جب جانتے ہیں, جب سنتے ہیں تو قلب کی ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے. بلکہ میں یوں کہوں اگر کہ قرب مصطفیٰ. ویلکم بیک ناظرین کرام. علامہ صاحب آپ کی بات مکمل ہوگی, آپ ہی فرمائیں گے گفتگو. ایک چھوٹا سا واقعہ ناظرین کے لیے بڑا اہم ہے. 1924 میں برمو سماج کی تحریک بر صغیر میں شروع ہوئی تھی. یہ کیا تحریک تھی؟ سارے مذاہب کے اچھے اچھے اصول ان کے مطابق جو تھے, کچھ عیسائیت, کچھ یہودیت, کچھ مسلمانوں, کچھ ہندوؤں سے, سکھوں سے, یہ لے کے ایک تحریک, اور بڑی پاپولر ہوئی, دنیا اس میں شامل ہو رہی تھی برمو سماج. کچھ سالوں بعد تحریک فیل ہو گئی. ٹیگور جو بنگالی کا بہت بڑا شاعر تھا, اور وہاں کا جیسے ہم علامہ اقبال کو مانتے ہیں وہ مانتے ہیں, اس کی ملاقات ہوئی ہے. سید سلیمان ندوی تھے بحری جہاز میں, وہ امریکہ سے آ رہا تھا واپس. سید سلیمان ندوی نے پوچھا کہ ٹیگور صاحب وہ برمو سماج تحریک آپ کی بڑی زبردست تھی, اصول بھی بڑے زبردست تھے, ناکام بڑی جلدی ہو گئی, چند سالوں میں بیٹھ گئی, وجہ کیا تھی؟ اس نے ایک لمبی آہ بھری, اس نے کہا آپ بڑے خوش بخت لوگ ہیں, ہماری تحریک اس لیے ناکام ہوئی کہ اس کے پیچھے کوئی شخصی سیرت نہیں تھی, کوئی عملی اسوہ نہیں تھا. تم مسلمان بڑے خوش بخت ہو, قرآن تمہارے پاس ہے, 7 صاحب قرآن ہے جو کہتے ہو یہ دیکھو عمل. اس نے کہا ہمارے پاس کوئی شخصی عملی سیرت نہیں تھی. جی اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بھی وقتاً فوقتاً صحابہ کرام میں ٹیسٹ فرماتا رہا ہے. آپ دیکھیے دوران نماز
مکہ مکرمہ پوری حیات طیبہ اور مدینہ منورہ میں تقریباً 17 ماہ تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منہ مبارک دوران نماز بیت المقدس کی طرف کیا، چہرہ مبارک، تو اس کے بعد دوران نماز ظہر کی نماز کے دوران آپ نے پھیرا ہے، اور جو قرآن پاک کی آیات کا نزول ہوا ہے وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں پڑھ کے سنائی ہیں، نماز کے بعد، پہلے نہیں پڑھ کے سنائی۔ صحابہ نے قرآن سنے بغیر نماز میں اپنے چہرے تبدیل کیے، اللہ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی قسم کا کوئی لفظ سنے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ میں بھی اتفاقاً اچھا یہ بتائیں کہ پھر وہ جب چہرہ انور ادھر کیا، رخ انور کعبۃ اللہ کی طرف، تو پھر چل کے آئے ہوں گے، وہ امامت کرا رہے تھے، گھومے ان کے پیچھے گھومے، اور پھر اس سے اگلی بات ایک صحابی انہی میں سے ایک اور جگہ پہ جا رہے تھے، وہاں لوگ نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے دوران نماز کہا کہ لوگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ بدل لیا۔ اب اس کے بعد ان کی بھی محبت دیکھی ہے، نام مصطفیٰ کانوں میں پڑا، توجہ اللہ تھی تو توجہ الرسول ہوئی، اتباع یہی ہے۔ انہوں نے دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ پھیرا، انہوں نے نام سن کے رستہ کسی سے پوچھنا توہین ہے میری، ہر راہ گزار شہر پیغمبر کو جائے، سبحان اللہ، سارے رستے مدینے وال جانے۔ تو اسی چیز کو ہم اگر مزید دیکھیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی ذات طیبہ نے جو ہمارے لیے مکمل نمونہ بن کے دکھایا ہے، اس میں ہمیں آگے بڑھانے کا رستہ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اصل میں حضور کو اپنی امت سے اتنی محبت ہے، فرمایا جیسے میں کرتا ہوں کرتے رہو، جہاں میں جاؤں گا تم بھی میرے ساتھ جاؤ گے۔ یہ ہے اتباع کا اصل مقصد۔ قیامت میں جہاں آقا تشریف فرماؤں گے، المرء مع من احب بہ، اس کا مصداق بنایا ہے، اور یہی چیز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ المرء، انسان جو ہے المرء مع من احب بہ، جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ لیکن تمہارے لیے ایک اور بھی میرا سبق ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کسی کو دوست بناؤ نا، المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، وہ دیکھ لے کہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم سب کے لیے تو بہترین قابل اطاعت اور محبوب ہستی حضور کی کسی اور کو بنانے کی حاجت کیا ہے؟ اور یہ جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے نماز کے دوران، تو یہ تو بالکل سیدھی سی بات ہے نا جی، کہ اگر 2 سجدوں کی بجائے 3 4 5 6 کر لیں تو محبت بڑھنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ قبول نہیں ہے۔ اگر آپ رکوع بڑھاؤ گے، کچھ بڑھاؤ یا کم کرو، یہ قبول نہیں، کیونکہ آپ اتباع سے نکل گئے۔ اگر سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت پڑھی ہے تو تم نے ایک ہی پڑھنی ہے، ایک ہی پڑھنی، یہ نہیں تم سپارہ شروع کر دو۔ اچھا جی، آپ کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں وہ جو ہے نا کہ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ ابن ملجم کو شربت پلا رہے ہیں، قیدی پکڑ لیے ہیں، جو بہترین اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہتر سلوک کرو، وہ خود بھوکے رہ رہے ہیں، ایک آدھ کھجور کھا کے گزارا، ان کو گندم کی روٹی، جو کی روٹی اعلیٰ بنا کے دیں۔ یعنی ان معاملات میں بھی کس طرح فالو کیا؟ اچھا دیکھیے، یہاں میں اکثر غور کرتا ہوں کہ جو ریشنلسٹ ہیں، جو عقل پر جن کا دور و مدار ہے، وہ ہمارے صحابہ کے افعال کو، اتباع کو جو ہے فینٹیسزم سمجھتے ہیں۔ اچھا حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نظر غائر دیکھیں تو صحابہ کی پوری حیات طیبہ اتباع مصطفیٰ میں گزری ہے۔ میں یہاں امام بخاری کی ایک حدیث لوں گا، رسالت مآب نے ارشاد فرمایا المرء المسلم السمع والطاعۃ فیما احب و کرہ، مسلمان کی بنیادی پہچان یہ ہے کہ وہ میری سنت کا اتباع کرتا ہے، چاہے اسے پسند ہو یا نہ ہو۔ آپ کی چوائس کوئی نہیں ہے، اگر حکم مصطفیٰ اور عمل مصطفیٰ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو آئدر لائک اور ڈس لائک، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ عبداللہ بن مسعود کی ایک وہ جو حدیث پاک کو کوئی بیان کر رہے تھے نا، کوئی بات کر رہے تھے، آگے کوئی بندہ بولنے لگا، انہوں نے کہا کیا کیسے، یہ نہیں کہہ سکتے تم چپ رہو، خاموش رہو۔ میں اسی پر میں دوبارہ اس پر امام عبدالرزاق کی مثال لوں گا۔ ایک مذاکرہ علم ہو رہا تھا اور ابو نضرہ موجود تھے، فرماتے ہیں کہ عمران بن حسین وہاں موجود تھے، وہ بیان کر رہے تھے۔ ایک بندہ اٹھا کہنے لگا جی آپ قرآن کی بات کریں نا، آپ حدیث کی بات کریں، قرآن کی بات کریں۔ فرمایا لا تتحدث الا بما فی القرآن، کہ قرآن کے علاوہ اور کی بات کر۔ فرمایا انک الاحمق، تو انتہائی احمق اور بے وقوف انسان ہے، تو مجھے قرآن کی بات کر رہا ہے، میں اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا اوجدت فی القرآن صلاۃ الظہر 4 رکعات، پہلے مجھے یہ تو بتاؤ کہ پورے قرآن میں 4 رکعت ظہر تمہیں نظر آئی ہے؟ اس کا جواب فرمایا لا تجر فی شیء منها، اور تو اس میں قرات بھی نہیں کرتا، قرات میں جہر بھی نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ بے وقوف ہو تم، ہاں تم بے وقوف ہو، تم تو احمق کو پڑھنے درجے کے۔ وہ تو اب بھی پائے جاتے، ہاں بھی پائے جاتے، جو حدیث پہ نہیں مانتے نہیں، حدیث مانتے نہیں حدیث کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ والعصر 4 رکعات، عصر کی 4 رکعتیں، والمغرب 3 رکعات، مغرب کی 3 رکعتیں، تجہر بالقراءۃ فی رکعتین، 2 میں تم قرات کرتے ہو، تیسری میں چپ کر کے کھڑے ہو جاتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ والعشاء 4 رکعات، تجہر بالقراءۃ رکعتین،
عشاء کی 4 رکعتیں 2 میں قرات کرتے ہو، اونچی آواز میں 2 میں خاموش ہو جاتے ہو، والفجر رکعتین تجہر فیہما بالقراۃ، اور فجر کی دونوں میں قرات کرتے ہو۔ اور اب یہ جملہ یہاں غور کرنے والا ہے، قابل غور فرماتے ہیں لما نحن فیہ یا دل القرآن، واللہ ہم اپنے نبی کی سنت کو اور اس کا اتباع قرآن ہی کی مثل سمجھتے ہیں۔ اپنے نبی کے اتباع کو، آپ کی سنت کو قرآن ہی کی مثل سمجھتے ہیں۔ شیخ اکبر یاد آ گئے کہ قرآن کی جسمانی صورت کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کان خلق القرآن۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ ایک قرآن جلد کے اندر ہے، ایک قرآن یہ جو ہے قرآن ناطق ہے، بولتا قرآن، چلتا قرآن، سبحان اللہ۔ میدان جہاد میں جاتا ہوا قرآن نظر آتا ہے۔ یہ فرما دے کہ سٹ ڈاؤن تو بیٹھ جاتے رانی عبداللہ بن مسعود وہاں جہاں جوتوں کی وہی بیٹھ جاتے، انہوں نے کہا ابھی اندر آگے بیٹھو گے، نہیں سٹ ڈاؤن، بیٹھ گئے تو وہی بیٹھ گئے، قربان جائیں۔ اچھا دیکھیے، میں یہ ایک ڈائلاگ آپ کے سامنے امام بخاری کی حدیث کا وہ رکھنا چاہتا ہوں جو مکالمہ فرشتوں کے مابین ہو رہا ہے۔ امام بخاری نے حدیث کو نقل کیا، فرشتے حاضر خدمت ہوئے، آپ آرام فرما رہے تھے، کہتے ہیں ان العین، کہتے ہیں یہ تو سو رہے ہیں۔ دوسرے نے جواب دیا ان العین نائمۃ والقلب یقظان، یہ اللہ کے رسول بظاہر سو رہے ہیں پر ان کا دل جاگ رہا ہے۔ اگر امتی کس کی پیروی کرے گا جس کا نبی بے خبر ہو جائے؟ نبی سوتا بھی باخبر ہے، اٹھتا بھی باخبر ہے، نبی بے خبر ہوتا ہی نہیں۔ اگر وہ بے خبر ہو جائے ہم اپنی نیند پہ اس کو قیاس نہیں کر سکتے۔ جملہ سنیے، ان العین نائمۃ، امام بخاری کی حدیث اور فرشتوں کا مکالمہ کہ ان کی آنکھیں سو رہی ہیں، والقلب یقظان، لیکن دل جاگ رہا ہے۔ فقالوا، آپس میں مکالمہ کرتے ہیں، فدار الجنہ، کہتے ہیں بہترین ٹھکانہ جنت ہے، بہترین ٹھکانہ جنت ہے، وداعی محمد، لیکن جنت کی ضمانت رسالت امام علیہ السلام کے پاس ہے۔ جی جنت کی ضمانت ادھر ہے۔ سل ربیہ مانگ، ربیہ کیا مانگتا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا۔ اچھا اس کے ساتھ وہ بھی بات آپ نے سنانی ہے کہ احد میں آپ تشریف لے جاتے ہیں، بقیع میں تشریف لے جاتے ہیں، تو صحابہ جاتے تھے پھر؟ جی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جملہ ارشاد فرمانا، سر ربیہ، اے ربیہ آپ مانگیے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے آپ کو مختار کل بنا کے بھیجا تھا۔ واہ، آقا کریم جس کو جو چاہے وہ آپ عنایت فرما دیتے تھے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سوال کا جب جواب سنا تو انہوں نے کتنی خوبصورت بات مانگی، عرض کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ نے فرمایا یہ تو مل جائے گا، کچھ اور بھی مانگ لیں۔ تو جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جانا ہے جنت البقیع میں، جنت المعلیٰ میں اور معلیٰ میں اس کو کہا گیا، اور احد میں، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا توحید کا پہرا ہے خود، اور بتایا کہ اپنے فوت شدہ کے پاس جایا کرو، تزہد فی الدنیا و تذکر الآخرہ، کہ یہ دنیا میں زہد پیدا کرتا اور آخرت کی یاد کرواتا ہے، اور یہ توحید کا حصہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ قیامت تک تمہارے سلام کا، میں تمہارا سلام سنوں گا بھی، میں اس کا جواب دوں گا۔ نہیں، یہ بھی احد کے شہدائے احد قیامت تک تمہارے سلام کا جواب دیتے رہے۔ جی بالکل ایسے کمال ہے جی، بالکل صحیح۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو سنت کے اعتبار سے اور پھر صحابہ جاتے تھے؟ جی بالکل سیدہ جاتے صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، بالکل جایا کرتے تھے۔ کمال ہے جی۔ اور میں اس کے اندر ایک بات اور بھی بتانا چاہتا ہوں سنت کے حوالے سے، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ہمارے پوری دنیا کے لیے نمونہ بن کے آئے، آپ کے بعد کسی کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رول ماڈل فار دی انٹائر ہیومینٹی، ساری کائنات۔ جو آپ نے جملے ارشاد فرمائے تھے نا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن تورات کے اوراق پڑھے نا، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تاریخی بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد خود موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے اور تم مجھے چھوڑ کے ان کی اتباع کرو گے تو سب گمراہ ہو جاؤ۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد دروازہ بند ہے، بالکل، اتباع بس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرماتے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیہ کہہ کے آپ نے ارشاد فرمایا، آپ اگر صبح اس حالت میں کریں اور رات اس حالت میں کریں کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو، تو فرمایا بیٹے یہ میری سنت ہے کہ آپ نے بغض نہیں دل میں رکھنا، کینہ نہیں رکھنا، اور فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہو۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعلیم امت کے لیے فرما دینا۔ کبھی ایسا بھی دور آتا ہے کہ لوگ سنت کے اوپر عمل چھوڑ دیتے ہیں، اب تو نمازوں کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ جی فرض پڑھ لو جی، باقی کافی نہیں ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امت میں فساد کے وقت میری ایک سنت کو زندہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا۔ 100 شہیدوں کا ثواب جی، اس سے اہمیت کے۔ اچھا وہ جو میں نے شروع میں ایک بات کی ذرا اس پہ بھی تفصیل فرما دیں کہ اللہ کے محبوب بندے فتبعونی،
युहब्बुकुम अल्लाह, रब फिर मोहब्बत तभी करेगा। جی اللہ کریم تو محبت فرماتا ہے. میں اس کے ساتھ ایک بات عرض کر کے پھر اس طرف آتا ہوں. وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ کوئی شخص تمہارے سامنے جس کو میری حدیث پیش کی جائے اور وہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہو, اور جب اس کو کہا جائے کہ یہ حضور نے فرمایا تو وہ کہے گا کہ نہیں ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں اس میں اللہ نے کیا لکھا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا سن لو, میرا حرام کرنا اللہ ہی کا حرام کرنا ہے, میرا حلال کرنا اللہ ہی کا حلال کرنا ہے. اور پھر اس کو اگر ہم پریکٹیکلی اچھا اس کے ساتھ وہ بھی جوڑ دیں کہ ایک وقت آئے گا ایک بندہ پیٹ بھرا ہوگا اور وہ بیٹھ کے کہے گا کہ بس صرف قرآن ہی ہے نا, اس طرح کے وہ مفہوم ہے قرآن. تو اب اس چیز کو ہم ادھر جوڑیں کہ اللہ نے فرمایا انما, وارث شاہ نے بڑا ترجمہ صحیح کیتا ہے, بھوکا روے جٹا رب یاد آندا, رج کھان دیاں سب مستیاں نے. جب پیٹ بھر جاتا ہے نا پھر وہ کہتا ہے ہمیں قرآن کی کیا ضرورت ہے جی, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم, اللہ نے حرام کر دیا تم پر مردار اور خون, لیکن حضور فرماتے میں تم پہ 2 مردار حلال کر رہا ہوں 2 خون حلال کر رہا ہوں. اچھا اب یہ اتباع مصطفیٰ ہے, نکل نہیں سکتے ادھر سے. حضور کون سے فرمایا کلیجی تم پہ حلال کر رہا ہوں, تلی تم پہ حلال کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے خون حرام ہے, حضور کہہ رہے ہیں حلال ہے. اب اتباع مصطفیٰ ہے. 2 مردار تم پہ حلال کر رہا ہوں, اور وہ یہ ہیں ایک ٹڈی اور ایک مچھلی. اچھا یہ 2 چیزیں تم پہ میں حلال کر رہا ہوں. اب یہاں آنا ہے تصور, قرآن مجید کی بہترین تشریح شارح اور شارع کی حیثیت سے سرکار دو عالم علیہ السلام فرمایا. قرآن بغیر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مصطفیٰ کے سمجھ ہی نہیں آ سکتا. یہ ٹھیک بات ہے جی, بالکل درست ہے. اسی طرح اگر ہم اسی چیز کو مزید آگے لے کے چلیں تو یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کچھ فرما دیا, آیات کچھ ہوں یا نہ ہوں, صحابہ کی زندگی پوری شاہد ہے کہ کسی صحابی نے کبھی حضور سے یہ نہیں کہا کہ آپ کی بات میں اور قرآن میں تعارض آ رہا ہے. پوری کائنات میں یہ بات نہیں نکال سکتے صحابہ نے اعتراض کیا. قرآن کچھ کہے حضور کچھ کہیں, وہ دونوں چیزوں کو ایک ہی سمجھتے تھے اور زبان مصطفیٰ کے انتظار میں رہتے تھے. جب قرآن کا نام لے کر کہتے اسی پہ عمل, جب حضور الا وحی یوحا الا وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحا. اب اس میں یہ دیکھیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے بھی تو انہی چیزوں کو واضح فرما دیا نا, یا ایھا النبی حسبک اللہ, اللہ آپ کو کافی ہے, ومن اتبعک من المؤمنین, یہ آپ کی اتباع کرنے والے مومنین. یعنی مومنین اس درجے پہ اتباع کر کے پہنچ جاتے ہیں کہ خود اللہ فخریہ ان کا ذکر حضور سے فرما رہا ہے. تو یہ اطاعت اور اتباع کا جو اتباع کہتے ہیں اصل میں کسی کے تبعن پیچھے پیچھے چلنا, یہ ہے اتباع. اور اطاعت ہے منہ سے نکلے ہوئے جملوں کو فالو کرنا. تو فرمایا حضور کے جملے بھی قابل تقلید ہیں اور آپ کی جو عملی کیفیت ہے وہ بھی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سوائے جو خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو تخصیصات تو آپ کی الگ ہیں. میں نے دیکھے نا آج کل لوگ جو ہے وہ اپنی جوتی کو نیلین کہنے شروع کر کے, نعوذ باللہ لوگ جو حضور کے اور تخصصات ہیں اس طرح. جی ایک بڑا خطرناک جی قادری صاحب, مجھے بڑا دکھ ہوا ہے, میں نے دیکھا ہے انٹرنیٹ پہ کہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ ہے نا کہ اب میری نگاہوں میں جستا نہیں کوئی, جیسے میری سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی, اس پہ اپنے پیروں کے نام لکھنے لوگوں نے شروع کر دی. یہ گمراہی ہے, یہ گستاخی ہے, سراسر گستاخی ہے. لوگوں کی توجہ سرکار سے ہٹا کر اپنے پیر کی طرف. جی فمن اطاع محمدن فقد اطاع اللہ, جس نے اللہ کے رسول کی اتباع اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. من عصا محمدن, جس نے نافرمانی کی فقط عصى اللہ, اس نے اللہ کی نافرمانی کی. بڑا سمپل کرائٹیریا, اپنے اعمال کی پرکھ اور جانچ کر, اپنے ایمان کی پرکھ اور جانچ کا بڑا ہی بہترین پیمانہ, بڑی ہی بہترین یارڈ سٹک جس پہ آپ پرکھ سکتے ہیں. اگر تو اتباع مصطفیٰ ہے تو اللہ راضی ہے, اتباع مصطفیٰ نہیں ہے تو اللہ بھی راضی نہیں ہے. ماڈل, بیسٹ ماڈل, شاہکار ربوبیت یہ سامنے ہے, اس کو دیکھ کے اپنے راستے متعین کرتے. دور دراز سے ایک شخص آتا ہے اور اس دن رسالت مآب علیہ السلام کے کرتا مبارک کے بٹن نہیں تھے, ساری زندگی چلا گیا واپس, اس نے کسی کرتے کے بٹن لگوائے نہیں, ہمیشہ سے پھرتا رہا. وہ غالب نے کیا کہا تھا کہ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیابہ خیابہ ارم دیکھتے ہیں, وہی بات آ گئی. اور عمر فاروق دیکھیں نا, کتنی بڑے سلطنت کے حکمران, اور نیا کرتا سل کے آیا اور بازو کھینچ کے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا ذرا چھری تو لے کے آؤ, کینچی تو لے کے آؤ. اس کو بازو کے آستین کھینچ کے کاٹ دیا, اور کاٹنے کے بعد بیٹے کا ابا جان لائیے ذرا اس کو ان ایون سرفیس ہے, اس کو ذرا میں ہموار کر کہتے دا یا بنیا,
پیچھے ہٹ جاؤ میرے بیٹے, پیچھے ہٹ جاؤ, ایسا نہ کرو. ہاکذا رأیت صلی اللہ علیہ وسلم یفعل, میں نے نبی کریم علیہ السلام کے کرتا بار کو یوں دیکھا تھا میں نے, اور یوں ہی کٹا تو ان ایون سرفیس تھی, تو فرمایا اس کو ہاتھ نہ لگانا. اور وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کے دھاگے نیچے گرتے چلے جا رہے تھے, لیکن اسی سے خطبہ دینا, اسی سے سفارتکاروں سے ملنا, سفیروں سے ملنا, آپ کو کبھی اس میں کوئی یار محسوس نہیں ہوتا تھا. رنگوں کے انتخاب میں بھی صحابہ جو ہے رسالت امام علیہ السلام کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے تھے. وہ جو پگڑیاں جس رنگ کی آپ نے پہنی ہے اسی رنگ کی پگڑیاں پہنی, اور اگر کبھی سرخ آپ نے لباس پہنا ہے تو سرخ لباس بڑے شوق سے پہنا ہے کہ سرکار نے پہنا. عبداللہ بن عمر بن عاص نے زرد رنگ کی چادر اوڑھی, رسالت امام علیہ السلام دیکھا, فرمایا, پوچھا کہ ما ھذا, یہ کیا پہن رکھا ہے؟ فرماتے ہیں کہ فعرفت ما کرہا, مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کو یہ چیز ناپسند آئی. سیدھے گھر آئے تو آپ کی زوجہ تندور میں روٹیاں لگا رہی, چادر اتاری تندور کے اندر پھینک دی. بھائی سونے کی انگوٹھی پھینک دی. لوگوں نے صحابی سے کہا اٹھا لو یار اس کو بیچ دینا, انہوں نے کہا بس اس کو پھینک دیا, سرکار نے ناپسند کر. دوبارہ حاضر خدمت ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ تیری چادر کہاں ہے بھائی, ابن عمر والی چادر کہاں ہے؟ تو عرض کیا کہ وہ میں نے جلا دی. فرمایا لا باس بذالک للنساء, میں نے تو تمہیں کہا تھا نہ پہنو, یہ تھوڑی کہا تھا کہ جلا دو. کسی خاتون کو اگر دے دیا ہوتا تو وہ پہن لیتی. اور یعنی رنگوں کے انتخاب میں بھی صحابہ رسالت امام علیہ السلام کی پسند ناپسند کا خیال. ایک شعر سنیے بڑا خوب, ایمان افروز. وجد میں آدم ہے اوج آدمیت دیکھ کر, مصطفیٰ کا شیوائے تکمیل سیرت دیکھ کر, آپ کو مانا گیا سب سے بڑا تاریخ ساز, زیست کے ہر موڑ پر شان قیادت دیکھ کر, اور اہل دانش نے اسے مانا ہے منشور حیات, شرع محبوب خدا کی جامعیت دیکھ کر. واہ کیا بات ہے. جو بندہ سنت کے اوپر عمل کرتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کافی سارے انعامات ملتے. ٹھیک, حدیث شریف میں پہلا انعام یہ ملا کہ یحبہم و یحبونہ, یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا. ٹھیک. دوسرا فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے, یہ اللہ سے راضی ہے. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فہم میں اضافہ فرما دیتا, سبحان, ذہین و فتین ہو جاتا. سبحان. سنت پہ عمل کرنے والا کبھی بے وقوف نہیں رہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سنت کی برکت سے اس کے فہم و فراست میں, ادراک میں برکت پیدا فرما دیتا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اپنی اولادوں کو نہیں دیکھتے تھے, نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو دیکھتے تھے. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سنت مبارکہ کے اوپر جس نے عمل کیا, ہم عام یہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ صوفیہ کرام نے برے صغیر پاک و ہند میں سنت کی تکمیل کے ساتھ محبت کا درس پھیلایا. وہ کیا تھا کہ لوگوں کے ساتھ پریکٹیکل عمل کر کے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا لباس پہن کے, آپ جیسے کردار دکھا کر, سچائی کے ساتھ پیش آ کر, اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح راتوں کو جاگ کر دن کو لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے کر کر بتایا کہ یہ سارا راستہ ہے جس کے اوپر کوئی شخص چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرمائے گا. کامیابی کا راستہ ایک ہی ہے. کامیابی کا راستہ ایک ہی ہے, اس کے علاوہ سارے راستے کہیں اور ہی جاتے ہیں. جی کہیں اور ہی جاتے. رب تک پہنچنے کا راستہ یہی ہے. جی ایسے ہی ہے. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سنت کی تکمیل کے لیے کبھی کسی کے ساتھ نرمی والا سلوک نہیں کیا. نرمی سے مراد یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ جی چھوٹ نہیں دی. ایک دن ایک صحابی دعوت پہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے لقمہ نیچے گرا تو اس کو اٹھا کے آپ نے تناول فرمایا. تو کہا گیا کہ آپ اتنے بڑے دربار میں بیٹھے ہو, تو فرمایا میں اتنے بڑے دربار کی وجہ سے حضور پاک کی سنت چھوڑ دوں. ہاں لقمہ اٹھا کے, شہنشاہ ایران کا دربار ہے. اور لفظ کیا کہے تھے, لفظ کیا, ہم کمینے لوگوں کی خاطر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیں. اس سے بڑے بڑے دربار نہیں دیکھتے, ہم اپنے طور و طریقے بدل لیتے ہیں, لوگوں کو دیکھ کر صحابہ کرام نہیں بدلتے تھے. اچھا جی, بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ کا ایک بڑا زبردست کال ہے. آپ نے کہا کہ حضور سے محبت کا ایک یہ بھی ٹیسٹ ہے کہ تم کہیں جعلی پروٹوکول لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ ایٹیکیٹس کے خلاف ہے تو سنت کو نہ ترک کر دو. اس میں شرم لفظ یہ ہے کہ جب تم کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل, مثلا آپ نے دائیں ہاتھ سے پانی پیا ہے, آپ نے بیٹھ کے پیا ہے تو بیٹھ کے, کسی موقع پہ کھڑے ہو کے پیا ہے تو کھڑے ہو کے, جس طرح انہوں نے کیا, کہتے ہیں شرم نہ محسوس کرے, یہ سمجھو ایمان ہے دل میں. جی یہ کام شرم کی بجائے محبت سے ہوں گے, اور جو محبت سے کام ہوتے ہیں وہ دیکھنے والوں کے لیے بھی پھر قابل تقلید ہوتے ہیں. بہت اچھا. اگر ہم ان چیزوں کو محبت دے کر, مجبوری میں نہیں, مجبور ہو کر نہیں, مسرور ہو کر کریں تو یقینی طور پر جو سلیم الفطرت روحیں موجود ہوتے ہیں لوگ, وہ ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں. جن کو وہ چیزیں نہیں پہنچتی ان کو پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے اپنے عمل کے ساتھ.
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ جب آپ نے جو کام کیا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے وہ کام کرتے ہوئے موسٹلی آپ نے صحابہ کو یہ نہیں بتایا کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں اس میں یہ فائدہ ہے، میں یہ اس لیے کر رہا ہوں اس میں یہ فائدہ ہے. ان کو پتا تھا کہ اسی میں فائدہ ہے، آپ کو پتا ہے، آپ نے کر دیا، بتانے کی ضرورت نہیں. صحابہ کرام نے فوراً ویسے ہی شروع کر اور ان کا یقین تھا کہ اسی میں خیر ہے. جی ساری خیر اسی میں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ کا صاحبزادہ آپ کے پاس تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی زوجہ کو مسجد نبوی شریف میں باپردہ جگہ وہاں نماز پڑھنے کے لیے بھیجا کرو، الگ جگہ خواتین کی بنائی. انہوں نے یہ کہا کہ ہم نہیں بھیجیں گے ورنہ یہ کسی بہانے سے جایا کریں گے. ایک روایت میں آتا ہے آپ نے ان کے سینے پہ زور سے ہاتھ مارا اور فرمایا کہ میں تجھے رسول اللہ کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم اپنی طرف سے بات کر رہے ہو. اپنے بیٹے کو اتنا جھڑکا ہے. پھر فرمایا سنو، سرکار نے فرمایا تھا کاش اس دروازے سے نہ گزریں جس میں عورتیں گزرتی ہیں. فرمایا اس وقت سے لے کر آج تک، اپنے وصال کے وقت فرما رہے ہیں، آج تک میں دوبارہ اس دروازے سے نہیں گزرا. یہ ہے اتباع کہ خواتین نہ بھی ہوں چلو گزر جائیں، لیکن انہوں نے کہا آج تک میں اس دروازے سے نہیں گزرا. پوری زندگی پورا عمل کر کے دکھایا. اور اگر ہم اس کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، خلفائے راشدین، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا، تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ ہوا ہی نہیں کہ کسی کو کوئی چیز پہنچی ہو اور پھر اس نے اس چیز کو. آپ دیکھیے قرآن پاک جو جمع ہوا ہے، سب سے پہلی بات حضرت ابوبکر صدیق کا انکار اسی بات پر تھا کہ حضور نے نہیں کیا تو اس لیے میں نہیں کروں گا. یہ اتباع ہے. لیکن پھر شرح صدر من جانب اللہ جو ایک مومن کے لیے اللہ نے رکھا ہوا ہے، پھر وہ ہوا تو فرمایا جیسے عمر کا سینہ اللہ نے روشن کیا تھا میرا بھی کر دیا. جی تو پھر اس طرح قاضی صاحب جہاں جہاں وہ رکے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے. عمل بھی، جگہ بھی جس طرح کیا، بس صحابہ نے قلب و ذہن میں بسا لیا. من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت پر عمل کیا، میرا اتباع کیا، بس وہی میرا چاہنے والا ہے. محبت کی بنیاد اور اساس سنت مصطفیٰ پر عمل ہے، اتباع مصطفیٰ ہے. ومن احبنی، اور پھر جس نے مجھ سے محبت کی، کان معی فی الجنہ، پھر جنت میں میرے ساتھ ہی ہوگا. کتنا سادہ سا معیار دے دیا کہ محض تمہارے محبت کے دعوے کھوکھلے اور محل نظر ہوں گے. دعویٰ اس وقت کامل ہوگا جب ساتھ تم میری سنت پر بھی عمل پیرا ہوگے. خریم ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، بڑی مختصر حدیث. آپ کو پتہ چلا کہ رسالت امام علیہ السلام نے ان کی عدم موجودگی فرمایا کہ خریم بہت ہی اچھا نوجوان ہے، بہت ہی اچھا نوجوان ہے، مگر بال ذرا لمبے ہیں اور تہبند تھوڑا نیچے ہوتا ہے. جب یہ پیغام ملا، سب سے پہلے حجام کے پاس جا کے بال ترشوائے، اس کے بعد اپنا تہبند جو ہے اس کو تھوڑا اوپر کیا اور حاضر خدمت ہو گیا. ایسا مجھے دیکھ لیجیے. فرمایا ہاں اب بالکل ٹھیک ہے. اتباع دیکھیے نا کہ پیغام ملا، وہ بھی بات آپ نے ان کی عدم موجودگی میں فرمائی کہ بہت ہی اچھا نوجوان ہے. جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں 1610 نمبر حدیث میں یہ لکھا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے کھڑے اور اس کو کہہ رہے ہیں نہ تجھ میں نفع ہے نہ تجھ میں نقصان ہے، میں تجھے صرف اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ حضور پاک نے بوسہ دی. سبحان اللہ. اور دوسری روایات میں آتا ہے سیدنا علی المرتضیٰ پیچھے تھے تو آپ نے فرمایا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے. قیامت والے دن اللہ اس کو زبان بھی دے گا، اس کو آنکھیں بھی دے گا، یہ پہچان بھی کرے گا. بہت شکریہ جی آپ تینوں مہمانوں کا. ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے جن نسخے کا وقت ہو گیا ہے، حصول اولاد کے لیے نسخہ ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 ہے جی. روزانہ 300 مرتبہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے زوجین مل کر کھائیں. اس عمل کو 41 دن تک بلا لاغا مکمل کریں، انشاءاللہ جلد خوشخبری ملے گی. صدق دل بنیادی شرط ہے. حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اپنے دل سے پہچانا اور اپنی زبان سے اس کی حمد و ثنا بیان کی تو وہ ضرور اپنی نعمتوں میں زیادتی دیکھے گا. آج کے روزنامہ 92 میں یہ مضمون بھی ہے جی. اتباع سنت کی فضیلت و اہمیت ضرور دیکھیے گا. ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل تصدق سے یہ جو آفت پوری دنیا پہ آئی ہے اللہ کریم اس کو جلد از جلد دور فرما دے. اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور سب کی دلی آرزویں پوری فرمائے. نعرے کے لیے تیار ہو جائیے. گلی گلی کوچے کوچے کو بکو اللہ کے فضل سے یہ نعرہ گونج رہا ہے. یہ نعرہ گونجتا رہے گا. پاکستان تا قیامت جو ہے اللہ نے قائم رہنے کے لیے بنایا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم على آله وصحبه وبارك وسلم.